बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है इमारत सांस लेती है। और आज जो अहद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 9000 साल कदीम इमारत है। जॉर्डन यानी उर्दू में मेन शहर से तकरीबन 265 किलोमीटर के फासले पर एक कदीम शहर वाक़या है जिसको पेट्रा कहा जाता है। इस कदीम शहर से बिला मुबालगा सैकड़ों मकबरे, मॉन्यूमेंट्स और इमारतें दरियाफ्त हुई। मगर आज जो हम इमारत डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस शहर की नुमायाँ तरीन इमारतों में शुमार होती है, जिसे अल खज़ना भी कहते हैं, खजीना भी कहते हैं, खजाना भी कहते हैं। पेट्रा शहर और आज की इमारत अल खज़ना मदबाह के पहाड़ों में वाक़या है और इस इलाके को अराबाह की वादी भी कहा जाता है। और ये शहर पेट्रा डेड सी जिसे बहरे मुर्दार कहते हैं और रेड सी जिसे बहरे अहमर कहा जाता है उसके तकरीबन वस्त में वाक़या है। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये इलाका तकरीबन 2000 साल कबल तामीर किया गया था और उस ज़माने में यहाँ जो लोग रहते थे उन्हें नबातियंस कहा जाता था। और जब हज़ारों साल दुनिया की नज़रों से ओझल रहने के बाद पेट्रा रीडिस्कवर हुआ तकरीबन अब से 200 बरस पहले, तो इसके रॉक कट आर्किटेक्चर ने दुनिया को मबहूत करके रख दिया। जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे है मौजे सबा, तंगी अदा तो बाशिकन है जाने मन। कौन है आप? अस्सी कदीम नबातियां जिन्होंने आओ बनाया। माशाल्लाह बड़े तुसी खूबसूरत लगते पे हो। ये वैसे है कौन? तारुफ तो कराएं इन दोनों का। ए मेरी बीवी है। अच्छा, ए मेरी कनीज है और मैं नबातियन। तो इनके दर्शन तो करवाएं। ये दर्शन तो मैं नहीं किए थे। एक दिन मैं थोड़े ਜਿਹੇ दर्शन किए मैं गश पै गया। ए मिस्त्री खाजा सराय ए पेट्रा नहीं पेट्रा जी, ए दियां सारियां इमारतां इन्हें बनाई हैं। अच्छा वाकई? ए देख रहे हो सुरंग? जी जी। ओए एडी गहरी है, इन्हें खोदी। एक बार ये सुरंग खोद दिया विचों सप निकला, सप ने वेख के फिर वापस चला गया। अच्छा जी, जितनी कदीम ये इमारत और ये शहर पेट्रा है उसी कसरत से इसके बारे में कहानियाँ और दास्तानें भी मशहूर हैं। कुछ मौर्रखीन का ये मानना है कि नबात का जो बादशाह था उस वक्त का, आरितास उसका नाम था। ये जो खजीना इमारत है पेट्रा की, ये बुनियादी तौर पर आरितास का मकबरा था। हैं? जो मैं खरीदी विच मकबरा नहीं सी हुंदा, मैं तो खजाने की चकत खरीदी। वैसे तुसी भरा लगदे हो, हथ में ना हर दौर च है। क्या मतलब? मतलब है बेशा जी, ओए गल सुन, तू घर च चला जा, मैं कोई फैमिली की गल होंदी है। ओ जा चला जा। मैं कदी कली गई नहीं, नाल सप लै जा। ओए होए होए सब तो याद है, इधर जा, बड़ी जरूरी गल है। क्यों संडे अपनी इमारत थले बैठे हैं? ए दरवाजा देख रहे हो? जी जी। ठंडी हवा आउंड डई अंदर। ये आगे से बंद है। हैं? आगे से बंद है, छोटा सा एक कमरा है। इमारत मेरी तुसी इधर चक्कर लांदे रहे हो। मैं तुहानू दस्सण दिया सा, इहदे च एक वारी ऐसा सप लैके वड़ गया। अच्छा हनेरा घुप के अच्छा। कुछ नजर ना आवे, इन्हें मशल बाली है, सप ने फूक मार के फिर बंद कर दी। इन्हें फिर बाली, तो सांप ने फिर फूंक मारी? नहीं सब रोन लग पिया। उन्हें कहा एक बारी पहले फूक मारी तो यकीन नहीं आया कि तू कितना डराना है, ये नहीं मुड़िया। इन्हें फिर मशल बाली, सापे दे डर तो भौंकण लग पिया। जी तुसी भरा लगदे हो, इत्थे बड़े बड़े हादसात होए ने। इत्थे एक बहुत बड़ा मुशायरा सी, पूरी दुनिया तो शोहरा कराम इकट्ठे होए सन। अच्छा। 4 घंटे मुशायरा होया, आखिर प्रमोटर दौड़ गया। कहाँ दौड़ गया प्रमोटर? ओ देखो अंदर बैठ के जा पीते हैं। ओ बाहर आ, शायर तेरी जान रोड रहे थे। एक शायर ने तेरे दुखों जबरदस्त ज्वाइन कर ले। अच्छा जी, कदीम अरब बद्दुओं का ये ख्याल है कि जो सीना बसीना उन तक बात पहुंची है कि पेट्रा की ये जो इमारत है, ख़ास तौर पे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि इस इमारत के नीचे वाकई कोई ख़जाना दफन था, इसीलिए इसको खजीना कहा जाने लगा। और ये सॉलिड सैंड स्टोन का बना हुआ है और ये लिविंग स्टोन है, यानी इसके लिए पत्थर जो हैं वो दूर से नहीं लाए गए। ये पत्थर, ये पहाड़ी, ये जो भी स्ट्रक्चर है ये यहाँ मौजूद था, इसी को तराश कर उसमें से ये इमारत जो है वो बरामद की गई। जी बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे स्फिंक्स ऑफ गिजा
वो भी पहाड़ के अंदर से निकाला गया। जनाब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ اور پھڑیا بھی نہ گیا اور انتہائی غیر پارلیمانی حالت چ پھڑیا گیا ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਆਪ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ آیا اور رات میں نہیں بولتی ہلکی ہلکی ہوا چاند پورے زوراں چ وہ بھی پورے زوراں چ کی کلاؤڈی ویدر ہوا سی کدے ہسے چڑے وہ ڈرامر کی عورت بہت ہسن ڈئی آرام نال اسی نباتیاں لگے ہیں اتنے نباتات اگڑ لگ ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਘੱਟ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ تیرے کنا کو ویکھو میں تانوں دس رہا سا جس رات ادھر رقص ہویا اس کمرے چ اس دن اے میں اور اے میری فیملی اسی کلے نہیں سا اچھا ساڈے ہور بھی گیسٹ سن اور بھی لوگ تھے 2-4 اژدہے سن 8-9 کوبرے سن ایک چھوٹا جا کھوتا بھی نال بجا اچھا سچی بات یہ ہے کہ جو قدیم دنیا کے باشندے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ پائے جاتے ہیں ان کی رسمیں اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ آج آپ ان کے بارے میں سنیں یا پڑھیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا ہے تو کیا خبر یہ درست کہہ رہے ہوں تو واقعی یہ جانور بھی تھے آپ کے ساتھ دسے دے اژدہا بھی سی پرانے دور چ اژدہا بین نہ متاثر نہیں سی ہوندا اچھا میں بین بجائیے اژدہے نے اپنی ڈھولک کڈی تن ڈولے میرا من ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے اچھا جی جو خزنہ یا خزینہ کی جو عمارت ہے اس کی جو بیرونی دیوار ہے اور اس کے اوپر جو کالمز ہیں جو ستون آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مجسمے بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں مورخین کا یہ خیال ہے کہ قدیم زمانے کی جو میتھولوجیکل جو فگرز ہیں یہ وہ ہیں اور ان کالمز کے اوپر بھی اگر آپ چلے جائیں تو 4 چیلیں یا 4 عقاب بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر جس کے بارے میں مورخین کا یہ خیال ہے کہ جو قدیم ان کے عقائد ہوں گے شاید اس زمانے کے عقائد کے مطابق یہ وہ 4 عقاب ہیں جن کے بارے میں قدیم بدو یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ روحوں کو لے جایا کرتے تھے انہاں 4 عقاباں چ ایک عقاب تھلے ہے یہ دیکھو اینو ویکھ کے کہندا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں یہ کہہ کے اتنے جا کے بے ہوش ہو گیا ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ بیچارہ چھاتے بہ کے چرس پیندا 9000 سال ہو گئے انہوں تھلے آندے راضی نہیں بلکہ انج کر کے کئی بار تھلے ویکھدے رہے اٹ سٹ کے پھر دوڑ جاتے اچھا جو خزنہ کی عمارت ہے اس کے بیرونی حصے پہ آپ کو گولیوں کے واضح نشانات بھی نظر آتے ہیں 20ویں صدی کے ابتدا میں اسی خیال سے کہ اس عمارت کے نیچے خزانہ دفن ہے اس پر فائرنگ کی گئی ہوگی اور خزانہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہوگی تو خزانہ مل بھی گیا سی کیا ملا ہے اچھا یہ سے میں زیادہ خدائی نہیں کرنی پئی ایک بیلچہ مارے ہیں باہر نکل آئی 9000 سال پرانا یہ جو علاقہ ہے پیٹرا اور یہ جو خزینہ کی جو بلڈنگ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر یہ ابتلاء زمانہ سے وقت کی گرد میں یہ گم ہو گئی اور 1812 میں اس کو ری ڈسکور کیا گیا اس سے پہلے دنیا کو یعنی کہ جو وہاں کے باسی تھے ارد گرد کے ان کو تو پتا تھا مگر جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ پیٹرا سے اور خزینہ سے بالکل آشنا نہیں تھی اور جوہان لوڈوگ نامی جس سوئس ٹریولر نے اسے ری ڈسکور کیا وہ کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے ڈین 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 شاہ جی میرا ذکر ہو رہا سی آپ کون ہیں میں لازر زگبک کی کہندے ہوندے انہوں جوہان لوڈوگ سوئس ٹریولر میں دھیان پوایا اس بلڈنگ تے بھی ایتھے کو بلڈنگ ایک منٹ پرے ہونا ذرا پرے ہونا شاہ جی پہلے مینوں بھی یہی شک سی بھی ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਨ ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ اچھا یہ لوڈوگ تو پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی مار رہے ہیں پڑھنے لکھنے والا آدمی تھا ٹریولر تھا تو اس خطے کی ٹریولنگ کے دوران ہی کسی نے اسے بتایا کہ بھئی اس طرح سے جارڈن سے اگر آپ 265 کلومیٹر جنوب میں جائیں تو ایک پرانی بستی جو ہے وہ وہاں آباد ہے اور پہاڑ ہیں اور بلڈنگز ہیں اور غار ہیں تو اس کو بڑا تجسس پیدا ہوا کہ بھئی دنیا اس سے کیوں آشنا نہیں ہے اچھا اب جارڈن کے جو مین شہر ہیں یہ جو بستی ہے پیٹرا
یہ تقریباً اس سے 265 کلومیٹر دور ہے. ہاں تو کوئی گائیڈ بھی لڈوگ کو وہاں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ بہت خطرہ تھا. اس نے خطیر رقم جو ہے وہ گائیڈ کو دی, اسے قائل کیا, اور پھر قائل اس نے یوں کیا کہ میں وہاں پر جا کر ایک قربان گاہ ہے اور میں اس پر ایک جانور قربان کرنا چاہتا ہوں. تب اس کو گائیڈ لے کر گیا ہے. یوں 22 اگست 1812 کو, یعنی کہ اب سے تقریباً 190 برس پہلے لڈوگ نے پیٹرا کو ری ڈسکور کیا. ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਤਾ. کیا ہو گیا؟ اندروں کسی شاعر دی آوازاں ہون ڈی ہیں. جی 2 منٹ آنا. کیوں؟ فارسی دا شعر سمجھ نہیں آ رہی. نہیں بھائی دیکھیے, یہاں زیادہ تر جو قدیم نباتیاں ہیں وہی ہمیشہ آباد رہے. البتہ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ اب سے تقریباً 1800 یا 1900 برس قبل رومنز جو تھے کچھ عرصے کے لیے وہ اس علاقے پر ضرور قابض ہوئے تھے. کہ جی اندروں کسی دے رومنس دی آوازاں ہون ڈی ہیں. اور یہی وہ عرصہ تصور ہوتا ہے جب پیٹرا کی اہمیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی, اور اسی کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ ابتلاء زمانہ کا شکار ہوتا چلا گیا, اور پھر یہ دنیا کی نظروں سے ایک طرح سے اوجھل ہو گیا کیونکہ نئے سمندری راستے جو تھے وہ دریافت ہو رہے تھے. جب نئے سمندری راستے خاص طور پہ رومنز نے دریافت کر لیے تو یہ جو گزرگاہ تھی, یہ جو رستہ تھا, اس کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی. اہمیت کم ہوئی تو لوگوں کا آنا جانا کم ہوا, جب آنا جانا کم ہوا تو آہستہ آہستہ یہ عمارتیں حسرت و یاس میں تبدیل ہوتی چلی گئی. ہاں جی, میرے یار دے موت دے خੂਹ ਤੋਂ رش بھی گھٹ گیا. 1985 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنا لیا. بالکل. مگر اصل عروج اور شہرت اس علاقے کو 2007 کے بعد عطا ہوئی. وہ کیسے شاہ جی؟ جو نیو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ تھے اس میں سے ایک خزینہ کو قرار دیا گیا. شاہ جی اس لوکیشن پہ بڑی مشہور فلمیں بن چکی ہیں. جناب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو سب سے بڑی فلم تصور ہوتی ہے جس کے کچھ مناظر میں خزینہ کا بیرونی حصہ شوٹ کیا گیا ہے وہ تھی انڈیانا جونز. اسپیلبرگ کی وہ فلم تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ جب آپ پیٹرا میں جائیں تو خزینہ سے پہلے کا جو رستہ ہے, یعنی کہ جو خزینہ بلڈنگ ہے اس سے پہلے کا جو رستہ ہے جو تقریباً 1 کلومیٹر کا ہے, اس کو سیک کہتے ہیں. وہ دنیا کا خوبصورت ترین 1 کلومیٹر ہے کیونکہ ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں. اسپیلبرگ نے انتہائی ایسٹھیٹکلی اس منظر کو شوٹ کیا ہے. وہ جو سیک کا سفر ہے جس میں سے گزر کر وہ باپ بیٹا دونوں کردار جو ہیں وہ خزینہ پر جاتے ہیں, کیونکہ سیگ یہاں ختم ہوتی ہے, سامنے خزینہ آپ کا استقبال کر رہی ہوتی ہے. واہ. شاہ جی یہی وجہ ہے کہ اس کے پتھروں کے رنگوں کی وجہ سے اسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں, کچھ تو پتھروں کے رنگ ہیں, کچھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اور جب کٹ کے پتھریلی چٹانوں سے ریفلیکٹ ہو کے پڑتی ہے تو سرخ اور ہلکے نیلے رنگ کی آمیزش سے جو منظر سامنے آتا ہے وہ بے پناہ حسین ہے. اسی لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو روز سٹی بھی کہا جانے لگا. ڈین برگر نامی 19ویں صدی کے ایک ٹریولر اور شاعر نے بڑے ہی خوبصورت ایک شعر کہا ہے اس کے اوپر. ارشاد. میچ می سچ ماول ان ایسٹرن کلائم, میچ می سچ ماول in eastern climb A rose red city half as old as time. آپ کو یاد تھا؟ جی شاہ جی سیاسی تھیٹر کے زمانے میں آپ سے سنا تھا, سو یاد تھا. لو جی غار دا میٹر کٹنا لے آ گئے. آپ دونوں کون ہیں جی؟ جناب وہ فلم نہیں سی اڈیانا جونز, اسی دی جان ہاں. آپ نے وہ فلم دیکھی ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں جان ہنگری. جان ہنگری نہیں, شان کانری. جان کانگری؟ ہاں. تسی یہ کہی جاؤ. تے میں ہیریسن فورڈ. شاہ جی ایسی اتنے کوئی خزانہ لبن نہیں آئے, پھر ساڈے اندر کبوتر گئے نے. وہ چینی کبوتری انڈے دے انڈے. اچھا جی, طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں یہاں کے بارے میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بحری قزاق ایک زمانے میں جب لوٹ مار کیا کرتے تھے بحر احمر میں تو اپنا خزانہ چھپانے کے لیے یہ جگہ انہوں نے بنائی تھی اور یہاں آ کر اپنا خزانہ چھپایا کرتے تھے. تانوں پتہ ہے اس غار چ جو کبو ریورس ہو کے واپس آندا ہے. واقعی؟ کو چاول ہے. میں چول ہاں. میں چوالا. میں چوالا. اے چاول ہے. جونیئر پتر جی سینئر ابا جی. تینوں پتا ہے اندر 200 ارب دا خزانہ ہے. 200 ارب دا پتر جے لب جوے نا 2 والیاں تو مینوں دینیاں. 200 ارب دے وچوں صرف 2 والیاں. 2 والیاں پتر میں اس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ساریاں پاتیاں دے کان لمک جانے. اچھا جی, جو مختلف کہانیاں ہیں بے شمار, ان میں سے ایک کہانی یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو خزینہ عمارت ہے اس کو خزنہ الفرعون بھی کہا جاتا ہے. جی جی. اور خزنہ الفرعون قدیم بدو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک زمانے میں مصر کے ایک فرعون کے علاقے میں بغاوت ہو گئی تھی
تو وہ اپنی آرمی کے ساتھ فرار ہو کر جب یہاں آیا تو جو خزانہ اس کے ساتھ تھا وہ خزانہ چھپانے کے لیے اس عمارت کو اس نے جادو سے تخلیق کروایا. اور شاہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ری ڈسکوری کے بعد اردن کی سیاحت میں غیر معمولی اضافہ ہوا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. کووڈ سے پہلے صرف پیٹرا کو دیکھنے کے لیے تقریباً 11 لاکھ سیاح آئے تھے اور $9 بلین کی سیاحت کی انڈسٹری جو ہے وہ اردن کی ڈیولپ کر گئی ہے، جس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ صرف پیٹرا کا، خزینہ کا اور جو دیگر مقبرے ہیں ان کا ہے. اور یہاں پہ ابوبکر صاحب افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں اس طرح کی قدیم باقیات جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں. جی جی بالکل. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے لیے پیٹرا سے زیادہ قدیم، پیٹرا سے زیادہ چونکا دینے والے پاکستان کے ایک علاقے میں جو غار ہیں وہ لے کے آؤں گا. اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کو خوشی ہوگی، جو اس سے نہیں آشنا ہے انہیں افسوس ہوگا کہ اس قدر خوبصورت ہمارا ملک ہے، اتنی رچ ہماری ہسٹری ہے اور ہم اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں ہیں. ہم مادر وطن کہتے ہیں اسے، مگر مادر وطن کے پوری طرح درشن نہیں کیے. کیا کہنا. یہ کون صاحب ہیں جی؟ پاکستانوں سیر کرنا آیا شاہ جی. پیٹرا دیکھنے آئے ہیں؟ ہاں جی. او شاہ جی یہ تو ورگے بندے کسی نے مینوں پساتا، میرے نوٹ لواتے آ. مینوں کی پتا سی بھی میں پتھر دیکھਣ واسطے اننے نوٹ لانے آ. اور ساڈے پاکستان چل جاؤ، شملہ پہاڑی مانا کھلی آ. شاہ جی یہ پاکستانی سیاح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو مزے شملہ پہاڑی دے نے وہ کتے ہور تے نہیں نا. بندہ شملہ پہاڑی دی سیر بھی کر لینا، نال پریس کلب تو سستی چاہ بھی پی لینا. نال دے باہر چھوٹا جہا بینر لے کے جنوں مرضی گاਲਾਂ کر لو. اتنے جڑی لاٹھی چارج ہوندی بیٹا تو وہ مزہ نہیں نہ لیا. چنگا بھلا میں دبئی جا رہا سی برج خلیفہ دیکھن. کتھے اسمانہ نہیں چمیاں لیتا برج خلیفہ، کتھے کھنڈر دے متھے لواتا. کس نے کہا تھا ویسے آپ سے کہ آپ پیٹرا جائیں؟ بس کوئی تواڈے ورگا شاعر سی، اونے مشورہ دیتا. چنگا بھلا میں دبئی جا رہا سی، تھائی لینڈ جا رہا سی. نہیں پینٹرا آ جا، پینٹرا آ جا، پینٹرا آ جا. شہرہ دیا تو چاہواں پی متاں وجیاں ہوندا تو اپنی مرضی کردا. ایک عظیم آدمی ہے، انہیں 50 سال پہلے بند ہویا کن میرا کھولتا. شاہ جی تسی اپنے امان نہ دسو بھی یہاں پتھراں دے وچ ہے کی ہے. نہ میں بنا کے انگوٹھی بنا ماری نہ 50 سال اتنے کلا پھرتا رہا، بور نہیں رہا. انہیں 2 منٹ میں بور کر دیا. اچھا جیسے یہ ہمارے پاکستانی دوست اس کی عمارت پر ہاتھ پھیر رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ اردن چونکہ کوئی بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، لہٰذا پیٹرا کے ارد گرد جو انتظامات ہیں وہ بھی کوئی بہت شاندار نہیں ہیں. تو جو سیاح آتے ہیں ان کو رسائی حاصل ہے، وہ اس کی عمارت پر، خزینہ کی اور دیگر جو مونیومنٹس ہیں اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، اسے ٹچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پہ اس عمارت پہ سفید رنگ کے دھبے جو ہیں وہ نمایاں ہو گئے. اس عمارت چ جان ہوندی اگوں نے چپیڑ مار دینی. ایک باری یہو جو بندے نے انج ہاتھ لایا، اگوں عمارت نے انج کر لیا. اور پچھلے 10 سال میں آرکیولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ خزینہ کی جو عمارت ہے وہ 44 ملی میٹر تک گھس گئی ہے. اتنا لوگ اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں اور ٹچ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ماڈرن ورلڈ کو دیکھیے، ان کے پاس جو ہسٹوریکل اثاثے ہیں وہ کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں. آگے عمارتوں کے عموماً 5-5, 6-6 فٹ کے بعد بیریئرز لگے ہوتے ہیں، آپ ان کو کراس کر کے ان عمارتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. خبردار! اے پیٹرا صرف اور صرف نباتیت دی ملکیت ہے. بیگم جی بادشاہ. دشمن سر سے چڑھ گیا، تینوں پتہ ہے نا انہوں نے کیویں دوڑانا ہے. جی سرتاج. ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. جی مہرین، واٹس نیکسٹ؟ شاہ جی it's time for a segment داستان گو. اچھا یہ آواز سن کے لگتا ہے اسے ٹیک آف کرنے لگے. شاہ جی یہ داستان گو جو سیگمنٹ ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ ہے، اور جب ہم لوگ سیاسی تھیٹر کرتے ہوتے تھے تو ہمیشہ مجھے اس سیگمنٹ کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہمیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہسٹوریکل سٹوریز سننے کو ملتی تھیں آپ سے. شاہ جی میں بھی یہ آپ کا سیگمنٹ بڑے شوق سے دیکھتا تھا. چوری چوری. مولانا روم کی حکایت سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں بوئے کبرو، بوئے ہرسو، بوئے آز. بوئے آس. آس نہیں، بوئے آز. آج جی میں بوئے. اچھا فارسی چ نا لفظ یاد کر. یار فارسی کا لہجہ تھا، میں تو بہرحال اس طرح سے نہیں بول سکتا، اگر آپ کسی خاتون کو کبھی فارسی بولتے دیکھیے. خاتون کو ویسے کوئی بھی زبان بولتے دیکھیں، ضروری نہیں کہ فارسی جائے. نہیں سیریسلی، کبھی آپ دیکھیے، یہ ہم کہتے ہیں نا جانم،
کبھی آپ دیکھیں کسی پرشین عورت کو جس طرح سے وہ جانم کہتی ہے، اگر ہم یہی حرکت کریں تو پولیس کس طرح ہمیں لٹا کے جانم کرے گی؟ ایک خاص طرح کا لوچ اس میں آتا ہے، اور وہ لوچ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ یہ زبان جو ہے صدیوں آپ سمجھیں کہ گرائنڈ ہونے کے بعد سیکل ہو کے چمک کے اور پھر یہ لہجہ نکلا ہے فارسی۔ ہم بھی صدیوں سے ٹھرکی ہے۔ جانم جیسے ہم کہتے ہیں وہ تھوڑی کہیں گے، وہ کہیں گے جانم۔ جوانم۔ اچھا جی، بوئے کبرو، بوئے ہرسو، بوئے آز۔ 3 دروازے ہو گئے، بوئے کسلو، بوئے متلو، بوئے کچلو۔ تینوں دروازے نہ کی تو تھلے ہوتے جانا ہوتا ہے۔ در سخن گفتن پہ آیت چوں پیاز۔ پیاز بھی پایا وچ پیاز۔ دیکھیے جو ہماری زبان ہے اردو، جو کہ ایک لشکری زبان تھی، تو یہ تو جو سب کانٹیننٹ میں جو تمام یعنی کہ فارسی زبان، ٹرکس، عربی، ہندی، سنسکرت، ان سب زبانوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہے اردو زبان۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فارسی کو بھی ذرا سا غور سے سنیں، جیسے ابھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ پیاز کا ذکر ہو رہا ہے۔ صرف پوری لائن تو صرف پیاز نہیں، آپ ذرا غور کریں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ بوئے جی دروازہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بوا۔ خوشبو بھی تو ایک معنی ہے نا، خوشبو یا اسمیل۔ ہاں جی بو۔ بوئے کبرو، کبرو کیسے یہ بندہ پوچھے تو ایسے لے کبرو۔ کبر کہتے ہیں نا تکبر کو، غرور کو۔ بوئے کبرو یعنی کہ تکبر کی بو۔ بوئے کبرو، بوئے ہرسو، بوئے ناصرو، بوئے طاہرو، بوئے راشدو۔ اب ہرس کا بھی آپ کو پتا ہے، ہرس، تما، حریص۔ بوئے آز، آس نہیں آز۔ بوئے کبرو، بوئے ہرسو، بوئے آز یعنی کہ ہرس کی، تکبر کی اور لالچ کی بو۔ در سخن گفتن پیایت چوں پیاز، کہ ان چیزوں کی بو جو ہے، تما کی، ہرس کی، لالچ کی، اچھا چونکہ علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 نمبری کی، کرپشن کی، جھوٹ کی، حرام مال کی، یہ جتنی بھی یعنی کہ بوئیں ہیں، جتنی بھی ان کی جو بدبو ہے وہ ایسے ہی ہے نا جیسے کبر کی، ہرس کی اور لالچ کی۔ تو یہ اگر آپ جیسے حرام مال یا مردار جو گوشت ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو یقین کریں کہ فریج میں بھی رکھ دیں، مگر جیسے ہی آپ فریج کا دروازہ کھولیں گے اس کی بو جو ہے وہ آپ کے گھر میں پھیل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ان چیزوں کی بو بھی جو ہے وہ ایسی ہے کہ در سخن گفتن پہ آیت چوں پیاز، کہ آپ نے اگر پیاز کھایا ہوا ہو تو جیسے ہی آپ بات کریں گے، منہ کھولیں گے، فوراً ایک بھبوکا جو ہے وہ بتائے گا کہ تم نے پیاز کھائی ہوئی۔ اچھا جی، چونکہ ساری علامتیں ہیں، اب جو مولانا نے داستان بیان کی ہے نا، مولانا روم نے، وہ ہے سننے کے لائق۔ پہلے شریعت پیاز بھیج دے رہے۔ تو اس داستان کے بنیادی طور پر 5 کردار ہیں۔ ایک استاد ہے اور 4 اس کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں کو ایک جنگل کراس کر کے ایک اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ تو استاد انہیں یہی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو، بوئے کبرو، بوئے ہرسو، بوئے آز، در سخن گفتن پہ آیت چوں پیاز، کہ دیکھو ہرس میں، تمام لالچ میں مت پڑنا، وگرنہ یہ ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو ان کو جنگل سے گزرنا تھا۔ اچھا استاد بھی سمجھ نہیں آتی، یہ تو مرضی لگا لیا ہوگا۔ اب یہاں جو ہنی صاحب جو جنگل ہے نا، وہ علامت ہے اس دنیا کی۔ یہ جو دنیا ہے یہ جنگل ہے، اور جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا لالچ جو ہے وہ آپ کو کھینچے گا اپنی طرف۔ تو یہاں پہ مولانا اس کی علامت بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ گے اور اگر تمہارے پاس جو سامان ہے وہ ختم ہو جائے اور کسی وجہ سے رستہ بھول جاؤ تو دیکھو گھاس پھوس کھا کر گزارا کر لینا، پیاز نہ کھانا۔ مگر اس جنگل میں ہاتھیوں کے بچے ہوتے ہیں، ان ہاتھیوں کو مار کر اس کا گوشت کھانے کی کوشش۔ استاد گل بدائی جا رہے ہیں۔ اب ہاتھی کا بچہ جو ہے نا وہ علامت ہے کرپشن کی، حرام مال کی، 2 نمبری کی، کہ گھاس پھوس پہ گزارا کر لینا مگر مرغن کے چکر میں 2 نمبر کی طرف مت جانا۔ مرغن میرے لیے رہنے دینا، تم گھاس۔ شاہ جی، it seems very interesting. پھر کیا ہوا؟ یہ تھا کچھ شگرد واقف نکل آیا۔ پھر یہ ہوا جی کہ سفر شروع ہوا، جیسے ہماری آپ کی زندگیوں کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اب سمجھیے ہم ایک جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور مختلف طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ آئیں گے۔ گینڈیاں نے بھی ٹائی لائی۔ تو ہوتا وہی ہے جس کا خطرہ ہے اور جس سے شاید ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ چیلنجز، لالچ، یہ آپ کو گھیرتے ہیں۔ کامیابی کی صورت میں تکبر آپ پر طاری ہو جاتا ہے، وہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ رستہ بھول گئے اور جو یعنی کہ زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد استاد کے کہے کے مطابق جیسے ہم پر اچھی بات کا کچھ دیر تک اثر رہتا ہے، 1-2 دن تک تو اثر رہا، بھوک برداشت کی،
گھاس پھوس سے گزارا کیا اور پھر انہیں نظر آ گیا ہاتھی کا بچہ. تو 3 دوست جو تھے انہوں نے کہا بھائی ہم سے تو اب بھوکا رہا نہیں جاتا. انہوں نے ہاتھی کی پونچھ میں بیسن لایا انہوں نے کہا ابھی تیاری شروع کر دی. وہ جنگل کا ہاتھی سی ہو سکتا انہوں پہلے بیسن لگا. اور پھر ایک جو تھا ان میں سے وہ جسے کہتے ہیں ہم کہ ثابت قدم رہا, وہ صراط مستقیم پہ رہا. اس نے کہا کہ نہیں, میں اذیت تکلیف برداشت کروں گا دنیا کی, مگر میں اپنی آخرت یا انجام خراب نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہاتھی کا بچہ ہے چونکہ اس سے میرے استاد نے منع کر دیا ہے, لہٰذا میں تو اس طرف نہیں جاؤں گا. ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ. جی جیسے زندگی ہمیں لالچ دیتی ہے, یہ کرپشن کر لیں گا تو پراڈو آ جائے گی, وہ کرپشن کر لیں گا تو ڈیفینس گھر بن جائے گا, اے کرپشن کر لیں گا تو پتر باہر پڑ جائیں گے. یہی لالچ اور ہرس تو اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو. بہرحال 3 ایک طرف ہو گئے, ایک نے کہا کہ میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں, میں تو بھوکا مر جاؤں گا مگر استاد کی حکم عدولی نہیں کروں گا. مختصر یہ کہ 3 دوست بہک گئے, انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کیا اور کھا کر غفلت کی نیند سو گئے. تو شاہ جی چوتھے دوست کا کیا ہوا؟ اس کی حالت تو پتلی تھی کیونکہ بہرحال ایک امتحان سے تو گزر رہا تھا نا, تو وہ فاقے سے تھا, جسم بالکل نڈھال تھا, مگر نیند تو بہرحال سولی پہ بھی آ جاتی ہے. تو وہ تینوں بھی سو گئے اور وہ بھی بہرحال سو گیا. اور اب کہانی میں داخل ہوتا ہے وہ ہاتھی جس کے بچے کو ان تینوں دوستوں نے مار کر ہڑپ کر لیا تھا. ہاتھی پھر آیا, انہاں تینوں دوستوں نے جڑے پٹھے سن خواب غفلت تو اٹھایا, ایک نے اٹھان لگا, ایک پیر نہ رکھی میں اٹھ گیا, اٹھا کے پھر وہ انہیں کما سونڈ ماری نا. دیکھیں یہی ہے کہانی کا اہم موڑ, یہی ہے. ہرس میں, کبر میں اور لالچ میں یعنی کہ آز میں کون مبتلا تھے؟ 3 تھے نا, چوتھا تو نہیں تھا. نہیں تو پھر مرتے ہو بھی گیا نا. یہی دلچسپ بات ہے, چوتھا نہیں مرا. اچھا جی, چاروں ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے, چاروں سو رہے تھے, مگر چوتھا شخص جو ہے وہ محفوظ رہا. وہ کیسے محفوظ رہا؟ ہاتھی جب آیا نا تو اس نے آ کر چاروں کو سونگنا شروع کیا 1 بائی 1. ٹھیک ہے, بچوں جڑا سینٹر والا سی نا ہاتھی نے کہ اٹھ کے پہلے نہ میں تیرے کو اپنی اولاد کا بدلہ لینا. جب اس نے پہلے کو سونگا تو اسے اپنے بچے کی خوشبو جو ہے وہ اس کے پاس سے, اس نے اس کو اٹھایا اپنی سونڈ میں اور 2 ٹکڑے کر دیا. دوسرے کو سونگا تو اس کے پاس سے بھی اپنے بچے کی خوشبو آئی. اب یہ بچہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ علامت ہے کرپشن کی, وہ کرپشن کی بو جو آپ سوتے میں بھی نہیں چھپا سکتے ہیں. یہ ہے مولانا روم کا پیغام. تیسرا بھی گناہ گار تھا, اس کو بھی سزا دی. پھر گیا وہ چوتھے کی طرف. چوتھے نے انہیں جاگے گا, تیرے کو میرے بچے کی سمیل تیری آ رہی, تیرے کو ویسے سمیل. اب چوتھا جو تھا وہ چونکہ صراط مستقیم پر چلا, تکبر سے گریز کیا, طمع, لالچ, ہرس میں مبتلا نہیں ہوا, لہٰذا وہ ہر طرح کے عذاب سے بھی محفوظ رہا. تو شاہ جی ابھی آپ نے مولانا روم کی جو حکایت شیئر کیے ہیں, ان کا ایک ناول بھی بہت فیمس ہے 40 رولز آف لو. ہاں نہیں, وہ مولانا کا ناول نہیں ہے, وہ الف شفق کا ناول ہے, جو ٹرکش جو. اور مولانا کی اور جو مولانا کے مینٹور تھے, جو مولانا کے یعنی کہ مرشد تھے, محبوب تھے, شمس تبریز, ان کی جو باہمی احترام اور محبت تھا, آپ یہ سمجھیں کہ اس محبت کی انسپریشن ایک طرح سے جو ہے, اور پھر پیرلل آج کی دنیا کس طرح سے محبت کرتی ہے, اس طرح کی اس کی کہانی کی نٹنگ ہے. مگر مولانا روم کا ناول نہیں ہے. اچھا, الف شفق کا ایک اور ناول ہے, وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ کون سا شاہ جی؟ دا باسٹرڈ آف استنبول. آپ نے یہ جو سوال کیا سوچ سمجھ کے کیا؟ ہاں جی. کیا بے ہوش شروع سے پہلے کیا؟ یہ سوال کرنا بڑی اچھی بات ہے. اچھا. اور آگے سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا. وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جنہ کمبنڈ ہے نا بھائی, تھلے پٹرول نکلا ہوتا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے موسیقی کا.
बने थे दोस्त। मैं तेरी नफरतें लेकर चला मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ उदासियों के घर सजाने को उदासियों के घर सजाने को यही बहुत है दिल जलाने को बने थे दोस्त। हमें नाकाम होता देखने का हमें नाकाम होता देखने का बड़ा ही शौक था ज़माने को बड़ा ही शौक था ज़माने को यही बहुत है दिल जलाने को बने थे दोस्त। हर एक बात है निस्तर के जैसी हर एक बात है निस्तर के जैसी हजार जख्म हैं दिखाने को हजार जख्म हैं दिखाने को यही बहुत है दिल जलाने को बने थे दोस्त। जबरदस्त, जबरदस्त।